मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। मुल्क को दरपेश सूरत-ए-हाल पर हमजिहत गुफ्तगू हुई है। जिन उमूर पर इत्तिफाक हुआ है वो आपके हवाले कर रहे हैं। मुत्तफ़क़ा तौर पर मंदरजेल फैसले और करारदादें मंजूर की गई। इजलास ने मुजव्वज़ा डेप्थ इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद किया। तमाम हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाने के लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों की तादाद बराबर हो और सन 2000 से लेकर अब तक तमाम ग्रांट्स और कर्जाजात के हुसूल और उसके इस्तेमाल की तहकीकात की जाए। 25 जुलाई 2019 को धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ यौम सियाह मनाया जाएगा। सेनेट के मौजूदा चेयरमैन को आईनी और कानूनी तरीके से ओहदे से हटाया जाएगा। रहबर कमेटी सेनेट के नए चेयरमैन के लिए मुत्तफ़क़ा उम्मीदवार का नाम तजवीज़ करेगी। हम ये तवक्को कर रही थी कि जो आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के मसलसल हुकूमत को गिराने की, धमकाने की, घर भेजने की, रोज नई से नई गर्दान सुना रहे थे, आज वो कोई आपस में किसी एक बयानिए पे मुत्फिक हो जाएंगे। एक लफ्ज जो आपको पूरे एजेंडे में कहीं नजर नहीं आएगा वो करप्शन का लफ्ज है। जिनकी बका करप्शन से जुड़ी हो वो करप्शन के लफ्ज को कभी भी नामायूब समझते हैं और ना वो उसको ख़त्म करने के लिए, उसके तदारक के लिए कोई वाज़िया सोच, लाए अमल या कमिटमेंट शो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़ुद 9 घंटे एपीसी चली और उसके बाद 2 बयानिए सामने आए। अपोजिशन का यह कहना है कि हमने कमाल कर दिया और हुकूमत का यह कहना है कि यह पुतली तमाशा था। अब ये 9 घंटे के बाद जो नतीजा निकला इसको ना गवर्नमेंट मान रही है ना अपोजिशन मान रही है। एक अजीब सी सूरत हाल है जिसको जाहिर है हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन सरदस्त जब मैंने ये एलामिया सुना तो उसके बाद फौरी तौर पर मेरे जहन में ये चीज आई कि ये बेसिकली हुकूमत के खिलाफ एपीसी नहीं थी, ये चेयरमैन सेनेट के खिलाफ थे, क्योंकि इसमें सिर्फ चेयरमैन सेनेट के अलावा एपीसी में अपोजिशन ने कोई चीज अचीव नहीं की। तो क्या गवर्नमेंट नहीं जानी चाहिए थी या अपोजिशन जिसके बारे में ये कहती थी कि हम इस गवर्नमेंट को ठहरने नहीं देंगे, क्या वो फैसला वापस हो चुका है? बेशुमार सवालात हैं जो आज के एलामिये में, आज की एपीसी के एलामिये में सामने आए। वो सारे प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। फरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ तशरीफ रखेंगी लेकिन वो अभी रास्ते में है, चंद लम्हों में वो हमें ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और अखवंजदा चटान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। चटान साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है और आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि सादिक संजरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है, तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ही उम्मीदवार को क्यों हटा रही है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप कौमी असम्बली के मेरे लिए तो बहुत मुहतरम है और मुझे इसका बहुत एहतराम है स्पीकर साहब का, लेकिन जिस तरीके से हाउस चल रहा है और जिस तरीके से मैं सेनेट की बात कर रहा हूं, संजरानी साहब, मैं वही कह रहा हूं। तो जिस तरीके से वहाँ पे हालात ख़राब है तो हम चाहते हैं कि कोई इस तरह का सेनेट का चेयरमैन आए ताकि वो सही। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पहला फैसला था जिसको आप कहते थे कि हमारा उम्मीदवार है और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके पीछे खड़ी हो गई थी और आपने बलोचिस्तान की गवर्नमेंट गिरा दी थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, तो आपका वो फैसला गलत था?
دیکھیے جی غلط نہیں تھا، لیکن ان دنوں میں قومی اسمبلی کے حالات یہ نہیں تھے، اور اس ٹائم پہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ بلوچستان میں ایک احساسی محرومی ہے کہ کی پوسٹ جو ہے جس میں آرمی چیف کا ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ایک کی پوسٹ پہ بلوچستان کا ایک بندہ ہونا بلوچستان چاہیے. میں محرومی ختم ہو گئی ہوگی جس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ بلوچستان کے اس چیئرمین صاحب کو ہٹا دیا جائے. لیکن اب پھر دوسرا بلوچستان میں اور بھی لوگ ہیں، لیکن متحدہ پوزیشن کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو صحیح طریقے سے کام کرے، اور اگر دونوں ہاؤسز کا حالات یہ ہو تو پھر تو حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں. چودھری صاحب 3 نقطے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ سے جواب چاہوں گا کہ آج کی جو اے پی سی ہے 9 گھنٹے یہ چلی، اس میں 3-4 چیزیں نکلی. ایک تو چیئرمین سینٹ آپ نے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، دوسرا آپ نے پرزور مطالبہ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو ڈاکٹر ہیں اس کو ایکسیس دیا جائے. میاں نواز شریف صاحب، یہ اے پی سی اس کے لیے ہوئی تھی 2 نقطوں کے لیے. تیسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے، اور اب جو احتجاج کریں گے آپ 25 جولائی کو کریں گے، اس وقت تک یہ بجٹ پاس ہو چکا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بجٹ کی گنجائش دے دی جائے گورنمنٹ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اس بنیادی طور پہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جیسے کہ آج ابھی ہم جو ہمارے مشیر اطلاعات کی ڈاکٹر صاحبہ ان کی گفتگو سن رہے تھے کہ یہ اے پی سی کوئی حکومت کو گرانے کے ایجنڈے پہ تھی، تو اس طرح کا کوئی ایجنڈا فکس کر کے یہ اے پی سی دونوں نے کہا تھا، میاں شہباز شریف نے کہا تھا گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے، بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیں. گورنمنٹ کو نہ چلنے دینا ایک اور بات ہے، گورنمنٹ کو گرانا ایک اور بات ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس جانے کا وقت آ گیا ان کا، اب یہ نہیں چل سکیں گے. میں عرض کرتا ہوں گرانا گورنمنٹ کو ہم اس لیے نہیں چاہ رہے کہ خاصی حد تک تو ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں. ان کی نااہلی اور ان کی نالائکیوں نے ملک کو جس سطح پہ پہنچا دی ہے، آج حیران کن طور پہ، بلکہ پریشان کن کیا میں کہتا ہوں کہ تباہ کن طور پہ ڈالر آج 162 تک چلا گیا ہے. تو ان کی نالائکیاں اور نااہلیاں قوم دیکھ چکی ہے، تھوڑا مزید بھی دیکھ لے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سراسر جھوٹ بول کے ان سے تبدیلی اور نیا پاکستان کا نعرہ لگا کے گورنمنٹ گرا نہیں رہا ہیں. فی الحال نہیں. تو یہ 25 جولائی کا احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ آپشن آپ کے پاس بعض موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ ہر وقت انہیں ایکسرسائز نہیں کرتے. میں ایک اور پروگرام میں تھا 8 بجے، میں نے مثال دی، میں نے کہا جی میں آپ کو بھی یہی دے دیتا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام سے کسی بھی وقت اٹھ کے جا سکتا ہوں، لیکن میں 11 بجے تک آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپشن موجود ہے. آپشن موجود ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات آپ سے ایکسرسائز نہیں کرتے. یہ جن نکات کی بات ہوئی ہے چیئرمین سینٹ کی، ایک اور بہت اہم بات جو آپ نے ابھی اپنے اس میں نہیں بتائی کہ الیکشن جو 25 جولائی کو ہوا پچھلے سال، اس میں جو دھاندلی کی گئی، جو مینڈیٹ چرایا گیا، کمیٹی بنی، اس کی کمیٹی بنی، اس کمیٹی کو 1 سال بعد اور اس کمیٹی کے جو ہیڈ بنے وہ گورنمنٹ کے نمائندے تھے، اور اس پہ 0% بھی اس پہ کاروائی نہیں ہو سکی. لہٰذا اس سے بھی ہم کنارہ کشی کریں گے. آپ جو قرضہ انکوائری کمیشن بن رہا ہے یہ بھی ٹارگیٹڈ ہے. یہ بھی آپ 2 صرف ادوار کو ٹارگیٹ کر کے ان 2 ادوار میں جو 2 اب دیکھیں سن 2000 سے سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سن 2000 سے سٹارٹ اور اس میں گرانٹس بھی آئیں. گرانٹس اس لیے آئے کہ آپ بیسیکلی پی ٹی آئی جو ہے نا اس کی گرانٹس کا آپ چاہتے ہیں کہ ان کا نتیجہ بھی بات. دیکھیں جب پیسہ آ رہا ہے اس کی شکل کوئی بھی ہو، وہ قرضہ تو آپ ہو، کی اپنی پارٹیوں وہ کا قرض پورا حسانہ پوچھا ہو، وہ گرانٹ ہو، سر آپ کی وہ اپنی عطیہ پارٹیاں ہو. ہیں، اور اب فنڈنگ ہوئی تھی. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو پاکستان میں پیسہ قرضے کی شکل میں آئے اس کی تحقیقات ہو، جو آپ کو گرانٹ ملے وہ کوئی کھا جائے، وہ کھانا وہ حلال تو نہیں ہے. اگر اس میں بھی کوئی کرپشن ہوئی ہے تو اس کو بھی نکال کے لے کے آئیں. لہٰذا یہ صاف اور شفاف ہونی چاہیے. مثلا ہر ادارے کی جو گرانٹس ہیں ان کا آپ چاہتے ہیں کہ تخمینہ لگایا جائے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جی کہ پاکستان میں جو بھی پیسہ آیا ہے ان تمام ادوار میں جس کی حکومت رہی ہے اس کا صاف شفاف فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے، اور وہ لوگ کریں کہ جو اس کام کو سمجھتے ہیں. اب آپ ماشاءاللہ اپنے فیلڈ کے بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن آپ ایک ملیریا کے مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتے. میرے لیے وہ بہت آسان مسئلہ ہے، آپ کا کام میں نہیں کر سکتا. تو یہ بات ہے کہ اس میں جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کام کریں اور وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. بریک لینی ڈاکٹر صاحب، لیکن میری گٹ فیلنگ ہے کہ کیونکہ صادق سنجرانی صاحب کا تعلق بلوچستان کے ساتھ تھا، تو اب آپ ان کو ریپلیس کر رہے ہیں تو یقیناً آپ بلوچستان سے ہی چیئرمین کو لے کے آئیں گے. اور حاصل بنجو صاحب جو ہے نا دونوں پارٹی متفق ہیں اس پہ کہ ان کو چیئرمین بنایا جائے تاکہ نہ گورنمنٹ اعتراض کر سکے نہ اپوزیشن کی کسی پارٹی کو اعتراض ہو. تو نام کے حوالے سے تو حاصل بنجو صاحب کے کتنے امکانات؟ میں ابھی نام کے حوالے سے تو کوئی رائے نہیں دوں گا آپ کے پروگرام میں. حاصل بنجو صاحب بہت ایک معتبر شخصیت ہیں، بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں، نان کنٹروورشل ہیں. اور آپ کی اس بات سے میں ذاتی طور پہ ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچستان سے نمائندگی ہونی چاہیے چیئرمین سینٹ کی. گو کہ رضا ربانی صاحب بھی کوئی میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک انتہائی عمدہ چوائس ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا چٹان صاحب تشریف فرما ہے، ہم نے تو
सेकंड टर्म में जब इन्होंने ये बलोचिस्तान वाली चॉइस दी थी, उस वक्त भी हमने कहा था रजा अच्छा, रब्बानी वैसे साहब मैंने को बनाएं, ब्रेक लेनी है, हम आपका साथ लेकिन देंगे। जो सब इशू ये है कि ये जो नए पुराने जो चेयरमैन साहब थे सादत संजरानी साहब, और अभी भी वो चेयरमैन है, ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी कंसेंट थी, वो खुद लेकर आए, आप लोगों ने भी थोड़ा सा सपोर्ट किया, उस वक्त आप भी खामोश रहे। अब उनको हटा के किसको ये पैगाम देना चाहते हैं आप कि हमने आपका बंदा हटा दिया? एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, बड़ा सिंपल इशू कि ये आप बेसिकली पैगाम किसको देना चाहते हैं? जो सब पैगाम पाकिस्तान की उस रुलती हुई और उस जख्म खुर्दा अवाम को देना चाहते हैं कि जिन पे जख्मों पे मरहम रखने की ज़रूरत है। जो अभी हम बात कर रहे थे अभी डॉलर की, आज ये बताएं कि एक तरफ APC हो रही है और हम अवाम के दुखों की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गैस 190% गैस जो है वो महंगी कर दी गई है। मैं हैरान हूं, आज भी मैं देख रहा था कि लोग जो है वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, बिजली मैं तो सोच रहा था इसमें लोग शायद सड़कों पे निकल आएंगे। 10 पैसे यूनिट महंगी हो गई, 1 अरब 20 करोड़ रुपया डज लगेगी आवाम को। गैस की कीमतों में 200% इजाफा हो गया, और $6.5 उसमें इजाफा हो गया। ये एक दिन की कार्रवाई, एक दिन। और हम जो है वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि हमें पूरी कौम को भी इस बात के ऊपर सोचना चाहिए, और ये APC का मकसद ये था कि वो कौन सा ऐसा मरहला होगा। खैर, हमने अभी ज़ाहिर है आवाम को भी मुतहर्रिक करने की बात की है, जलसे जुलूस रैलियों की बात की है, लोगों तक उनके दुख दर्द की बात उनसे सुनने और आगे पहुंचाने की बात की है। तो ये जो मैसेज होगा ये पाकिस्तान की आवाम के लिए है कि हुकूमत को मन मानी नहीं करने देनी कि आप जो चीज़ मर्जी बुलडोज कर लें। कौमी असम्बली का होगा तो यकीनन नहीं, पहले अपोजिशन का नहीं है। नहीं, अपोजिशन को साबित नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब लेकर आए, जो आज आपके कोलिशन पार्टनर देखें जी, आसिफ अली जरदारी साहब इनको कैसे लेके आए, क्यों लेके आए, किसने उन्हें ये कहा कि जनाब कोयटा में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद सादिक है, आप जाके फलां पते पे उससे मिलें और उसे चेयरमैन सेनेट की वोट दें। और साथ मिल गई ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ मिल गई ना। तो आप बार बार कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ का, कह रहे हैं कि ये उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए, गवर्नमेंट साथ थी, आसिफ जरदारी साहब ने उनका साथ दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, ये मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं उसे उम्मीदवार नहीं समझता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिप्टी चेयरमैन उनका उम्मीदवार था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर ये उम्मीदवार था तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई लीडर होना चाहिए था चेयरमैन सेनेट। फिर एक नए शख्स को आप कैसे चेयरमैन सेनेट बना रहे हैं? तो लिहाजा ये आप इसे यही कहें कि गवर्नमेंट का उम्मीदवार था, जिसे जरदारी साहब ने सपोर्ट कर दिया। महंगाई है बहुत ज्यादा, और आपने ये कहा है कि इस बजट को हम पास नहीं होने देंगे, लेकिन जो एहतजाज है वो 25 जुलाई को कर रहे हैं आप। तो सर ये 1 महीना बाद आप कर रहे हैं, इस दौरान तो बजट जो है वो पास हो जाएगा। बजट मैं आखिरी एक जुमला कह दूं कि बजट जो है वो एहतजाज ये सड़कों पे नहीं रुकता, वो एक पार्लिमानी बिजनेस है। उसमें जो कुछ करना है अपोजिशन ने वो पार्लिमान के अंदर होगा। बजट को कैसे रोकना है, अवाम को मुतहर्रिक करना, सड़कों पे एहतजाज करना, जलसे जुलूस करना, ये एक अलग प्रोग्राम है जो 25 जुलाई से शुरू होगा। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा, ये जो चेयरमैन सेनेट को तब्दील किया जा रहा है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? सर जो साहब, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली तो आज जो APC हुई है उसमें एक वाज़ेह ऐलान हुआ कि इस्तीफे देने का इरादा नहीं है। मौलाना फजल रहमान, असफंदियार वली खान साहब और अचक ज़ई साहब का जो रवैया था वो सख्त कील था, और वो इसरार कर रहे थे कि अगर आप संजीदा हैं हुकूमत के खिलाफ सफारा होने के तो फिर आप असेंबलियों से मुस्तफी हों। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है वो मैंडेट जो आया गया और आप उस मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे, तो फिर असेंबली में क्यों बैठे हैं? आप मुस्तफी हों, बाहर आए। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून दोनों ने इस ऑप्शन को मुस्तरद किया। नंबर 2, कोई हतमी तारीख भी तय नहीं हुई कि हमने तहरीक शुरू करनी है, कब करनी है। ये फैसला अलबत्ता हुआ है कि अवाम से राब्ता किया जाएगा,
رجوع کیا جائے گا اور 25 جولائی کے بعد جلسے کیے جائیں گے. اب اس پہ بھی جو آراء سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے جلسے کر رہے ہیں, کیونکہ نظریاتی طور پر تو آپ ایک نہیں ہیں, نہ ہی آپ ایک الائنس ہیں. ایک منفی سوچ کو یا ایک حکومت کے خلاف ایک آپ کا جو کامن ڈینومینیٹر ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرے. چلیے یہ تو مقصد نہ ہوا نا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ جمہوری طریقہ کیا ہے, آئین کیا کہتا ہے؟ تیسری چیز, آپ نے فیصلہ کیا کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹایا جائے. ٹھیک ہے, اگر چیئرمین سینٹ کو ہٹانے پر آپ کا اتفاق ہوا ہے, لانا کس کو ہے؟ یہ بھی آسان کام نہیں ہے. سر میرا خیال یہ ہے کہ حاصل بزینجو صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں. سر یہ چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے چیئرمین ہیں, بلوچستان سے ہی ریپلیس کیا جائے ان کو. دیکھیے اس پہ کوئی ابھی اتفاق تو نہیں ہے نا, کسی شخصیت پر اتفاق نہیں ہے. مختلف کولیشن مطلب اپوزیشن میں بھی مختلف پارٹیز ہیں اور وہ کسی ایک شخصیت پر ابھی اتفاق. ویسے شاہ صاحب اگر یہ ہٹا دیتے ہیں, کیوں, اور ان کے پاس اتنی عددی برتری ہے کہ یہ ہٹا سکتے ہیں ان کو, تو سر اس سے گورنمنٹ کے اوپر ڈینٹ پڑے گا کوئی؟ دیکھیے اکثریت تو ان کے پاس سینٹ میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دیکھیے ہٹانا تو شاید نسبتاً آسان ہو, نیا چیئرمین منتخب کرانا نسبتاً مشکل ہوگا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے یہ پورے نظام کو اور پارلیمان کو ڈیسٹیبلائز کر دیں گے, جس کا فائدہ میں نہیں سمجھتا کہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں وہ اس میں دیکھ رہی ہیں. اچھا سر یہ فرمائیے گا, گورنمنٹ جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے یا وہ خاموش ہے, غیر جانبدار ہے, سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور جو بھی ہو جائے اس کو یہ قبول کر لے گی گورنمنٹ؟ نہیں, گورنمنٹ صادق سنجرانی صاحب کو ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے, ہم ان سے لا تعلق کیسے ہو جائیں گے اور کیوں ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ فرمائیے, یہ جو ایک قومی اقتصادی کونسل ہے NDC, اس کو بھی مسترد کر دیا ہے اپوزیشن نے, تو اب آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیے ان کے مسترد کرنے سے اس کی افادیت اور اس کی ضرورت تو ختم نہیں ہو جاتی, اس کی ایک اپنی ہم نے ضرورت سمجھی. اس وقت ایک اکنامک چیلنجز ہیں, اس وقت اس قسم کی چیلنجز ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی پر وہ امپنج کرتے ہیں, اور اس پہ سب سٹیک ہولڈرز کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے, اپوزیشن چاہے اس کو مسترد کر دے, اس پر حکومت کی سوچ پر, حکومت کے فیصلے پر وہ اثر انداز نہیں ہو پائے. یعنی گورنمنٹ قائم رکھے گی اس کونسل کو, گورنمنٹ اس کو ڈسمینٹل نہیں کرے گی؟ جی نہیں, گورنمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کو ڈسمینٹل کرنے کا. ٹھیک ہو گئے. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو آپ نے قرضہ انکوائری کمیشن بنایا اور پرائم منسٹر صاحب نے بنایا, اب اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ اس کو مسترد کر دیا ہے, اور ان کا یہ اعلان ہے کہ اپوزیشن کا کوئی شخص جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے, حال کے ساتھ ہے یا مستقبل کے ساتھ ہوگا, وہ اس قرضہ کمیشن میں اپیئر نہیں ہوگا. تو سر اس کی تو کریڈیبلٹی ختم ہوگی پھر؟ نہیں, یہ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے کمیشن نہیں بنایا جاتا. یہ کمیشن بنایا گیا ہے دیکھنے کے لیے کہ اگر ہم پر یہ قرضہ پائل اپ ہوا تو اس کی وجوہات کیا تھی, ہم نے جو قرضہ لیا اس کو یوٹیلائز کیسے کیا, اور اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کے لیے ہماری مستقبل کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. یہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے, یہ مستقبل کی منصوبہ بندی کو سامنے رکھ کے. لیکن شاہ صاحب دیکھیں نا, آپ نے سر کال کرنا ہے نا, آپ نے بلوانا ہے نا صاحب کا گورنمنٹ کے, پاکستان مسلم لیگ نون کے گورنمنٹ کے لوگوں کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے لوگوں کو. اگر وہ آتے ہی نہیں ہیں تو کیا اسٹیٹ زبردستی زور لگا کے پولیس بھیج کے ان کو بلوائے گی؟ جی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, یہاں کوئی پولیس کے استعمال کی بات نہیں ہے. یہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرضہ ہم کیوں لیتے ہیں, اور جو قرضہ لیا گیا اس کا صرف کیا ہوا, اس کو استعمال کیسے کیا گیا,
اور مستقبل میں اگر دیکھیے اگر ہمارے ٹوٹل ریونیو کا نصف سے زیادہ حصہ صرف سود کی ادائیگی پہ ڈیٹ سروسنگ پہ خرچ ہو جائے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں اور اس پر مل بیٹھ کر ہم سب کو سوچنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. شاہ صاحب آخری سوال آپ سے کہ اس اے پی سی اور اس کے اعلامیے سے گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیے اے پی سی تو نظر آ رہی تھی ہونی ہے اور اپوزیشن کرتی رہتی ہے. ان کو اے پی سی مبارک ہو, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواصہ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ضرورت ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فردوس حاشی غوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا. اچھا یہ فرمائیے کہ جی چیئرمین سینٹ کو اگر ہٹا دیا جائے, ظاہر ان کے پاس عددی برتری تو ہے, اور جب یہ ہٹا دیں گے تو گورنمنٹ کو ڈنٹ نہیں پڑے گا اس کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ جو ہے وہ وفاق کی ایک اکائی ہے, وہ جو ساری اکائیوں کو اکٹھا کرتی ہے, امبریلا دیتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وفاق پہ حملہ ہونے جا رہا ہے, اور وفاق کو کمزور کرنا, جو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ صوبائی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف وہ بار بار یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہمیں 18ویں ترمیم ہم ختم نہیں ہونے دیں گے, تو دوسری طرف آپ اسی وفاق کو کمزور کرنے کے لیے جو سب سے ان کی اہم اکائی ہے اس سے آپ آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو وہ سوچ جو ہے وہ اس کی لیکن ساجد سنجرانی صاحب کو ہٹا کے اگر بلوچستان ہی سے حاصل بزنجو صاحب کو لے لیتے ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ ایک ہی صوبے سے دوسرا بندہ لے لیا. ہمیں قطعاً کوئی اس بات سے پرابلم نہیں ہے کہ ایک آئینی راستہ, قانونی راستہ جو بھی اپوزیشن اختیار کرے گی ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. اور اس الیکٹورل پروسیس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے آزاد اراکین ہیں اس سینٹ کے اندر بیٹھے, وہ اس ایڈوینچر کا حصہ نہیں ہوں گے. یہ بتایا جائے کہ اس کا مقصد آزاد ارکان نیوٹرل رہیں گے, آپ کا خیال ہے؟ آزاد ارکان اپنی منشا اور خواہش کے مطابق اپنے دل کی آواز سنتے ہوئے, لیکن یہ آپ کو پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ اس لیے پتہ چلا. دیکھیں اس کے اندر آپ کی سینٹ کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں چٹان صاحب, ان سے پوچھ لیں کہ کتنے % آزاد اراکین ہیں جو سینیٹر آئے ہیں یا کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے, ملک اور قوم کے لیے کام کرنے کے لیے. آپ کا خیال ہے صادق سنجرانی صاحب کو ہٹا نہیں سکیں گے؟ یہ اپوزیشن کی خواہشات کے ہاتھوں گروی نہیں رکھیں گے وہ, اور ہم بھی نہیں رکھنے دیں گے. ہم ہر آئینی راستہ اختیار کریں گے جس کے تحت ہمارے سنجرانی صاحب کو روکا جائے, بچایا جا سکے. مطلب اس اکائی پہ حملہ, اس آئینی ادارے پہ جو حملہ ہے وہ جتنے وار ہیں ان کو روکنا. ان کا کام ہے وہ وار کرنا, ہمارا کام ہے ان واروں کو روکنا. تو دیکھتے ہیں دونوں میں سے کون کامیاب ہوتا ہے. مختصر آپ سے سوال کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ چیئرمین سینٹ کو تبدیل نہیں کر سکے گی؟ دیکھیں جی میرا یہ ہے کہ وہ جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے, جو خواہشات پہ مبنی سفر ہوتا ہے, جو خواہشات پہ مبنی عمل ہوتا ہے, اس کے اندر جو جسٹیفیکیشن نہ ہو. کیا وہ سنجرانی نے آئینی اور غیر قانونی کام کون سا کیا ہے؟ کہاں اس نے اس پارلیمنٹ کے استحقاق کو مجروح کیا ہے؟ کہاں اس نے وہاں کسی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کو بریچ کیا ہے؟ اپوزیشن نہیں کر سکے گی, آپ ناکام ہو جائیں گے. دیکھیں اس کے لیے کوئی لاجک نہیں, بڑا سمپل ہے, آگے کامیاب ہو گئے نہیں لاجک دے نا, نہیں ہوں گے یہ کامیاب قطعاً نہیں ہوں گے. یہ میں ان کو اعلان کہہ رہی ہوں, باشعور سینیٹر وہ وہاں بیٹھے ہوئے عوام کے جذبات احساسات کے ترجمان سینیٹر, کبھی بھی اپوزیشن جماعتوں کی ذاتی خواہشات کی بینٹ ملک اور قوم کا مفاد نہیں چڑھا. میں نے اجازت دی ہے, میں واپس آتا ہوں. وفاق پہ حملہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے نا, اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے. ان کو وفاق پہ حملہ کیوں کرنا چاہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے جی ہم تو وفاق پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کو ہر چیز اپنی مرضی کا چاہیے, ان کو جج اپنی مرضی کا چاہیے. اپنی مرضی کا جج نہیں ہو تو پھر اس پہ ریفرنس بناتے ہیں. ان کو نیب چیئرمین لے کے آئے, چیئرمین نیب بھی آپ لے کر آئے, اور چیئرمین سینٹ بھی آپ لے کے آئے, ہم لے کے آئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں ایسے حالات میں ہم فرشتے کو بھی لے آتے اور حکومت اس پہ اتنا دباؤ ڈالتے, اتنا دباؤ ڈالے کہ وہ حدود سارے پار کر دے, جس طرح کہ نیب کی چیئرمین کے ساتھ کیا گیا
کہ ان کے ویڈیو نکالا, ان کو چلایا, اور آپ کے کالم میں جو باتیں تھی وہ ایک ایک سچ ہو کے ثابت ہو رہی ہے. آپ کے کالم نے آپ نے کیا لکھا تھا کہ نیب چیئرمین کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے دیکھیں ہم نے اپنی آپ کی عزت ہے کتنا میں آپ کو سننا تھا. میں عرض کروں جی جرم کیا ہوا ہے کہ آپ ان کو ہٹائیں؟ دیکھیے جی قصور کیا ہے اس کیا قصور ہے سر؟ قصور نہیں, ہمیں وہاں پہ ایک اس طرح کا بندہ چاہیے کہ وہاں پہ کام کرے جو ان کی مرضی سے نہ بیٹھے نہ اٹھے. آپ سینٹ کے حالات کو جا کے دیکھ لیں, سینٹ کے حالات کیسے ہو گئے. ایک منسٹر وہاں پہ نہیں آ رہے ہیں, پرائم منسٹر ابھی تک نہیں آیا, کمیٹیوں کے حالات جا کے دیکھ لیں. تو اس کے لیے ایک اس طرح کا چیئرمین چاہیے جو کام لے سینٹ سے اور حکومت سے. یہ واحد چیئرمین سینٹ ہیں پاکستان کی ہسٹری میں جس نے انفارمیشن کے منسٹر پہ پابندی لگائی تھی کہ وہ ایوان میں نہیں آ سکتا. سر آج تک ایسا نہیں ہوا, تو ایسا بندہ آپ کیوں اٹھانا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر انفارمیشن منسٹر جس طریقے سے انہوں نے رویہ رکھا تھا وہ تو سینٹ کو تو چھوڑ دے, اس طرح کا رویہ تو کوئی اڈے میں بھی نہیں رکھتا ہے. اس کو تو آئندہ کے لیے بھی پابندی لگانا چاہیے تھا. نہیں کر پا رہے, صرف چیئرمین سینٹ ہیں جس کو آپ کمزور سمجھ کے, غلط سمجھ کے, حکومت کے ساتھ ملا ہوا سمجھ کے جس کو فارغ کر رہے ہیں نا سر, اس نے انفارمیشن منسٹر پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ ایمان میں نہیں آ سکتا. تو آپ ایسے تگڑے بندے اس پہ پابندی لگائی تھی, لیکن حکومت سے ابھی تک منسٹروں کو انہوں نے پابند نہیں بنایا کہ وہ آ کے سینیٹرز کے سوال کے جواب دے دے. کیا جرم ہے؟ سب سے پہلے چارج شیٹ کریں کہ ان کو کیوں ہٹانا. آپ کہتے تھے پی این کو ہٹانے کے لیے چارج شیٹ کیا جاتا ہے, غیر قانونی طریقے سے اس کو کوئی غیر قانونی طریقے سے تو نہیں ہٹا رہی ہے کہ اس کے لیے غیر جمہوری یا غیر قانونی سب سے راستے پہلے اختیار انہوں نے کر رہے ہیں. بات کی اور انہوں نے اس بات پہ ایمفسائز کیا, زور دیا کہ اپوزیشن جو ہے یہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کی شکل میں وفاق پہ حملہ کر رہی ہے, کیونکہ سینٹ جو ہے وفاق کی ایک اکائی ہے اور اس کا نمائندہ ادارہ ہے. میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ ایک فرد ہے, سینٹ آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے. چیئرمین سینٹ وہ آئینی ادارہ نہیں ہے. اگر آپ آئینی طریقے سے پاکستان پاکستان ہے, میاں نواز اگر آپ آئینی طریقے سے نہیں سر غلط بات نہیں, آپ غلط مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ to compare oranges with oranges, you cannot compare oranges with apples. وہ ایک اور بات ہے, اس میں چلے جائیں گے. میں بتا دیتا ہوں, چیئرمین سینٹ کو آئینی طریقے سے ووٹ کے ذریعے اگر آپ تبدیل کرتے ہیں تو کوئی وفاق پہ حملہ نہیں ہے. یہ ایک آئینی اور جمہوری حق ہے ان جماعتوں کا جن کے پاس اکثریت ہے. ابھی یہ ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہے, یہ کوشش کریں گے کہ اس ووٹ کو کامیاب نہ ہونے دیں, یہ ان کا حق ہے. وہ کامیاب ہو, یہ حکومت کا حق ہے. آپ سے سوال ہے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ حکومت کی من مانیوں کو روکا جائے. یہ جو آپ نے پوچھا نا مجھ سے, گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. دیکھیں جی گورنمنٹ گورنمنٹ سے ملے ہوئے, اسپیکر صاحب کا تو جو پریروگیٹو ہے یہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا, وہ تو اس کو ڈائریکشن تو پرائم منسٹر دے رہا ہے, تم جاری کر سکتے ہو, فلاں کی کر سکتے ہو, ان کو کیوں نہیں ہٹا رہے پھر آپ؟ وہ تو ہے ہی اپوزیشن کا. نہیں ان کو نہیں ہٹا رہے. ڈپٹی چیئرمین کا بھی کہا, چیئرمین اینڈ ڈپٹی چیئرمین, وہ تو اپوزیشن کا ہے نا. مانڈی صاحب تو ظاہر ہے اپوزیشن کے نمائندے. اب بہت افسوس کی بات ہے چودھری صاحب کہ وہ جماعت, خیر وہ تو اس وقت نہیں تھی, ان کا تو قصور نہیں ہے, جو ڈنڈے کے زور پہ آ کے بیٹھ گئی ڈی چوک پہ کہ ہم نے وزیر اعظم سے استعفا لینا ہے, ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے, ہم رات کے اندر جا کے وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کریں گے, پی ٹی وی پہ اب وہ جماعت ہم کو کہہ رہی ہے جو ہم قانونی جمہوری طریقے سے عمل کر رہے ہیں, وہ وفاق پہ حملہ ہوا. اور یہ جو کچھ کر رہے تھے وہ حملہ نہیں تھا, وہی تھا جو نیازی نے کیا تھا. ہم جو کر رہے ہیں ہم تو جمہوری, آج بھی بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم کوئی غیر قانونی, ویسے آپ کو ایک ٹھوس وجہ آپ کو بہرحال بتانی پڑے گی اپوزیشن پہ. ٹھوس وجہ یہی ہے کہ وہ کام نہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب ایک آج ڈسکس کیا جا رہا ہے بار بار کہ جب یہ اے پی سی ہو رہی تھی تو گورنمنٹ نے اس کا فائدہ اٹھایا. آپ نے 227 ارب روپے کے مطالبات زر قومی اسمبلی سے آپ نے پاس کروا لیے کیونکہ اپوزیشن نہیں تھی وہاں پہ.
آپ نے 10 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی, 1 ارب 20 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا دیا آپ نے عوام کو, 200% گیس مہنگی ہوگی اور ڈالر فلیکچویٹ کر کے 6.5 روپے ایک دن میں اوپر چلا گیا. تو یہ آپ کیوں نہیں عوام کے بارے میں سوچتے؟ عوام کہاں سے یہ پورے کریں گے پیسے؟ شاہد صاحب دیکھیں, یہ آج جو روپے پہ پریشر رہا اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. جو سب سے اہم ریزن ہے کہ 300 ارب کے آپ نے قرضے جو اس پہ سود تھا اس کی قسط واپس کرنی اور 30 جون کے تک وہ پیسے آپ نے دینے ہیں. اور کوئی بھی ساورن کنٹری جو ہے جب اس کو انٹرنیشنلی کمٹمنٹ آن کرنی ہوتی ہیں تو وہ پھر وہ اس کے لیے پرائرٹی نمبر 1 ہوتا ہے. وہ ڈالر جب مارکیٹ سے آپ $3,000 ایٹ اے ٹائم, کیونکہ آپ کے ریمیٹنسز تو اتنے ہیں نہیں, تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے خود اٹھائے ڈالر مارکیٹ نہیں, آپ نے پے کرنے ہیں نا, خود کیا اٹھانے ہوتے ہیں, آپ نے وہ ڈالر جو ہے اپنے خزانے سے دینے ہوتے ہیں. کوئی گھر سے تو لا کے کسی نے بھی نہیں دینے ہوتے, قومی خزانے سے کرنا ہوتا ہے. اس سے روپے پہ پریشر آیا اور ہوپ فلی یہ آپ جب پے کر دیں گے تو یہ مصنوعی جو ایک سیٹل ہو جائیں گے. ہوپ فلی فری فلوٹ مارکیٹ ہے اور اس کا ریپرکشنز جو تھوڑا سا جھرک آیا ہے وہ سیٹل ہوگا. آئی کانٹ پریڈکٹ کہ کب ہوگا, لیکن ہوگا, اپنی ایکچوئل پوزیشن میں وہ ریٹیفائی ہوگا. دوسری چیز جو آپ نے بجلی کی بات کی, دیکھیں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی 200 ارب کی ایک ان کی ایڈجسٹمنٹ ہے جو کہ پروجیکٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. کل منسٹر واٹر اینڈ پاور اس پہ تفصیل سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ تمام وجوہات قوم کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ کیوں جو ہے یہ سٹیپ اٹھانے پڑے. آخری بات آپ نے کی کہ عوام کا کیوں نہیں سوچ رہے. دیکھیں عوام کا اگر عمران خان نہیں سوچے گا نا تو اس ملک میں کوئی نہیں سوچے گا, اور عمران خان ہی واحد وہ لیڈر ہے جس کو صرف عمران خان نہیں عوام کا سوچنا ہے, اپنے بچوں کا نہیں سوچنا. کون سوچے گا؟ گزارش یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے جب گفتگو شروع کی انہوں نے فرمایا کہ ڈالر جو مہنگا ہوا ہے 6 روپے ایک دن میں جمپ کی ہے اس کی وجہ تک پہنچی, تو میں سمجھا اگلا جملہ کا یہ ہوگا کہ اس کی وجہ بھی APC ہے. میں سمجھا یہ بھی ہمارے پہ ڈال دیں گی. بہرحال یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اگر گورنمنٹ نے ڈالر اس میں سے کوئی مارکیٹ سے اٹھایا ہے آپ نے اس وجہ سے مہنگا ہوا ہے. اب یہ جو ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے, چلو اس پہ آتے ہیں. جو ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے سوئی گیس کی, یہ ایڈجسٹمنٹ تو وفاقی وزیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو پیسے فالتو لے لیے گئے ہیں پبلک سے میں وہ واپس کروں گا. وہ بھی کر رہے ہیں, وہ بتائیں گے. ہم تو اس ایڈجسٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اضافہ نہیں ہوا, آپ کہیں اپروول نہیں ہوئی. ایمانداری سے بتا دیں ہمارے دور میں آپ کا ایوریج سوئی گیس کا کیا تھا, میں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا ایوریج سوئی گیس کا بل ہمارے دور میں کیا تھا, آج کیا آ رہا ہے؟ جس بندے کا 10,000 روپے بل تھا آج وہ 50,000 روپے بل دے رہا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے وہ پیسے واپس ہوں گے. یہ پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ وہ پیسے لوگوں کو واپس ہوں گے. دوائیاں آپ نے 200% مہنگی کر دی. میں ابھی ایک اور پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے, آپ ڈاکٹر بھی ہیں, سمجھ بھی رہی ہیں, وزیر آپ نے فارغ کر دی ہے, پیسے کھائے گئے ہیں, آپ کرپشن کا ڈنڈورا آپ نے پوری دنیا میں پیٹ لیا ہے پاکستان کا کہ یار لوٹ گئے ہیں, چور یہاں بیٹھے ہیں. آپ اپنے بغلوں کے اندر اور صفوں کے اندر جو بیٹھے ہیں کیوں نہیں ان کو پکڑتے اور کیوں نہیں دوائیاں واپس کرتے اپنے اصلی ریٹ پہ؟ اچھا چنان سے یہ فرمائیے گا, آپ کو چیلنج کر دیا میڈم نے, انہوں نے کہا ذرا چیئرمین صاحب کو ہٹا کے دکھائیں. آپ ہٹا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے جی, چیئرمین تو ابھی پتہ چل جائے گا. ابھی سے میں کیا کہوں, اس کو بھی پتہ چل جائے گا, مجھے بھی پتہ چل جائے گا. لیکن مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ آل پارٹی کانفرنس ہو رہا تھا لیکن میڈیا میں وہ 5ویں 6 نمبر پہ آ جاتا تھا. اس کے باوجود کہ سپورٹس کا ایک چینل ہے, اس پہ سپورٹس دکھا رہے تھے, میچ دکھا رہے تھے. آپ نے سلیکٹ کر آپ نے سیاسی میچ کے لیے وہ دن سلیکٹ کیا میں نے نیوزی لینڈ ٹویٹر پہ بھی جو ٹرینڈ چل رہا تھا تو آل پارٹی کانفرنس, اب سینیٹر آئے گا جائے گا. یہ ہر سینیٹر اگر یہ وقت میں کرتے ہیں. دیکھو ڈاکٹر صاحبہ, آپ پلیز خاموشی سے, جس طرح ہم آپ کو سنتے ہیں آپ ہمیں بھی بولنے کا حق ہے. تو آپ کیسے ہٹائیں گے سر؟ یہ پہلے ان کو بنانے کے لیے آپ نے بڑی مالی قیمت ادا کی تھی, اب ہٹانے کے لیے مالی قیمت ادا کرنی پڑے گی. جیسے ہم ہٹائیں گے آپ دیکھ لیں گے کہ ہم اس کو کیسے ہٹاتے ہیں. لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ آج اس حکومت نے 190 روپے پہ اضافہ کیا گیس میں.
जो सारी कहाँ किया? 190% कहाँ इजाफा किया, बताएं कहाँ किया, कोई notification इजाफा दिखाएं। किया 1 जुलाई से इस पे इजाफा अमल नहीं हुआ। दरामद होगा। नहीं, notification दिखाएं ना, इस पे discussion है। 1 जुलाई से अमल एक दरामद debate होगा। अप्रूवल है, चल रही है। अप्रूवल हुई है ना जी, उसके बाद हो जाएगा। हुआ है। नेपरा और आगरा ने कुछ रिकमेंडेशन ये साफ जरूरी बताएं। नहीं कि हुकूमत उसे एग्री देखो करे। देखिए डॉक्टर साहिबा सब हर recommendation पे agree को करने बता के लिए दिए, आप बात इधर उधर क्यों अच्छा, घुमाते ये हैं? रिकमेंडेशन साहब कह दे कि हम इजाफा मजबूर हुआ हैं। नहीं, गवर्नमेंट ने फैसला नहीं जब किया। तक कैबिनेट हम उसको रेटिफाई नहीं करती वो कोई कर भी देंगे चीज़ भाई। आप खत्म ही लोगों नहीं के होती। पास, इन लोगों के पास तो इस चीज का अब इख्तियार ही नहीं है। अब तो IMF के लोगों को इख्तियार है, किसके पास है भाई? इख्तियार डॉलर के महंगा करने का, अब उस opposition के पास स्टेट जो गवर्नर के इक़्तिदार का पास चांद देखने है, निकली चीजों थी। का ये इसके पास पेट्रोल महंगा करने का ये इख्तियारात ये कौन पूछ कर रहा है चुके सर ये? हैं। कौन IMF कर कर रहे हैं, IMF कर रहे हैं। ये इनको बजट बेहतर किसने पता बनाया? ना, क्योंकि इनके IMF दौर ने में इनके बनाया। पास नहीं है तो आप IMF लोग के आने के पास पास है है। ही नहीं। इन लोगों का के बस की तो है ही नहीं। ये अच्छा, ऐसे खामखा इनके के पास अगर इख्तियार नहीं है चटान साहब, तो क्या आपके पास इख्तियार है चेयरमैन सेनेट को हटाने का? हमारे पास इख्तियार है, हमने किसी को सरेंडर नहीं किया। उन लोगों ने इख्तियार IMF के सामने सरेंडर किया है। इन लोगों के पास इख्तियार नहीं है। इनका वज़ीर आज़म खुद कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि डॉलर कैसे महंगा हो गया, मुझे तो बेगम ने बता दिया। तो इन लोगों ने जो इनको कुछ किया इस चेयरमैन कौम के सेनेट साथ, बदलने का किसने बताया? ये क्या आवाज- उसको हटाया जाए? ये बताया किसी ने ये वैसे? पूछे ना कि किसने ये कहा? तमाम अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान के अलावा किसने कहा? तमाम अपोजिशन ने कहा या स्पंदर वली खान ने कहा। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, फिर भी डॉक्टर आपसे साहब ने इंफॉर्मेशन वली करेक्ट साहब ने नहीं है। आपको कहा था कि क्यों फिर भी कहा? आपके इंफॉर्मेशन ये भी बताएं ना। करेक्ट नहीं है। वो ये पीपल्स स्पंदर पार्टी वली की खान का छुरी तजवीज़ पीठ में था। छुरा मैंने दो घोंपा। दफा आज का तो आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।